इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं नेमतुल्लाह अचकज़ई साहब। आप चीफ एडिटर हैं रोज़नामा दुनिया कोयटा के। अस्सलाम वालेकुम। नेमतुल्लाह साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। नेमतुल्लाह साहब, आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और बैनुल-अक़वामी साजिश को बेनकाब करने में मीडिया का किरदार। इस हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि क्या किसी खबर को नशर करने से कबल सहाफ़ती तकाज़ों का हमारे मद्देनज़र रखा जाता है या नहीं? बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल भी किया। उस समय आपने बहुत हसास मौजू छेड़ा है, बलूचिस्तान जैसे कि हसास मसला है और इस पर मीडिया का अच्छा अहम किरदार है। मगर बदकिस्मती से हमारा जो कौमी मीडिया है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, वो अपना वो किरदार असल में अदा नहीं कर पा रहा। बलूचिस्तान में अगर कोई बदअमनी के वाक़यात होते हैं तो वो उसे बड़ा हाईलाइट करके नशर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर प्रो पाकिस्तान कोई एक्टिविटीज़ हो तो उसे कोई खास अहमियत भी नहीं दी जाती। और बलूचिस्तान की जो असल यहाँ के वाक़यात हैं जिन्हें कवरेज मिलनी चाहिए, असल में उसे कवरेज नहीं दी जाती। और जो खबरें हैं, जैसे आपने कहा कि वो मयार, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर के जाओ उन्हें और कोई दूसरा चक्कर नज़र आता है और कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। सिर्फ उन्हें इस चीज़ से लगाव होता है कि वो किस तरीके से कोई नई खबर नशर करे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर गैर मुल्की मुदाखलत जो हो रही है उसको मीडिया दुरुस्त अंदाज में हाईलाइट कर रहा है? बलूचिस्तान के अंदर पहले गैर मुल्की मुदाखलत हमें उसकी तस्दीक करनी चाहिए कि वाकई हो रही है, क्योंकि हमारे भाई हैं, नाराज हैं, उन्हें मनाना भी चाहिए। और अगर नेमतुल्लाह साहब, एक बात आपसे गुजारिश करूंगा कि अब से 3 दिन कबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बलूचिस्तान बदअमनी केस चल रहा है उसमें ISI और MI ने भी यही रिपोर्ट दी है कि बलूचिस्तान में बैरूनी मुदाखलत मौजूद है, जिसमें अमेरिका, भारत और इसराइल शामिल है। आप क्या कहेंगे? आप ये भी देखें कि आज बलूचिस्तान पुलिस ने एक रिपोर्ट दी है कि जो बलूचिस्तान में अगवा की वारदातें हो रही हैं, लोगों को अगवा करने की वीडियोस पेश की गई हैं, जिसमें कहा गया कि इसमें FC लेवल से बाकायदा कहा गया कि हमारे पास फुटेज मौजूद है जिसमें FC लोगों को उठा के लेके जा रहे हैं। तो हमारे अपने सिक्योरिटी अदारे आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान में से इनकार नहीं कर रहा कि यहाँ पे बैरूनी दाखिलत नहीं हो सकता है, यहाँ पे सब कुछ हो सकता है, दुनिया की नजरें बलूचिस्तान पे लगी हुई है। लेकिन जो हमारे सिक्योरिटी अदारे हैं वो भी वो रोल सही तरीके से निभा नहीं रहे, वो आपस में लड़ रहे हैं, नहीं है कि यहाँ के हालात को सुधारा जाए। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि बहैसियत सहाफ़ी बरादरी इस मामले में अपना सही किरदार अदा कर रही है? बलूचिस्तान की जो मकामी मीडिया है वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करती रहती है। उन्हें मुख्तलिफ ज़राइयों से उन पर मतलब दबाव भी डाला जाता है और हर जानिब से उन पर दबाव होता है, लेकिन उसके बावजूद उनकी कोशिश होती है कि वो सही तरीके से मामलात को हाईलाइट कर सके। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारा जो मेन स्ट्रीम कौमी मीडिया है वो इस मामले को इतनी संजीदगी से नहीं ले रहा और वो सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में जा रहे हैं। जो असल बलूचिस्तान का मसला है या बलूचिस्तान की जो असल एक्टिविटीज़ है उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही। अच्छा, आप ये बताइएगा कि बैनुल-अक़वामी मीडिया खुसूसन भारतीय मीडिया पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान हुकूमत पर, पाकिस्तानी अवाम पर बहुत इल्ज़ाम तराशी करता है, पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा लगाता है कि पाकिस्तान महफूज पनाहगाहें हैं तमाम शिद्दत पसंद जमातों की, खुसूसन अल-कायदा की। तो क्या हमारा मीडिया इस सिलसिले में दुरुस्त अंदाज में उनसे मुकाबला कर सकता है, और कर सकता है तो कैसे कर सकता है? हमारा मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अगर उसकी बात करें तो वो अभी तक इमेच्योर है। प्रिंट मीडिया तो अपनी हर कोशिश करता रहता है कि वो उनका एक अच्छा इमेज जो है वो पेश करे, लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो खास अब तक ऐसा इमेज पेश करने में नाकाम रहा है। मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि ये हमारी मुल्की मफाद में कौन सी बात है और कौन सी नहीं है। असल में हमें ब्रेकिंग न्यूज़ के बजाय एक ऐसा मयार मुरतब करना चाहिए कि उस मयार के मुताबिक हम अपनी खबरें नशर कर सकें, अपने प्रोग्राम नशर कर सकें और हमारे खबरों और प्रोग्राम का एक ऐसा ज़ाविया होना चाहिए, एक ऐसी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि जो मुल्की मफाद के खिलाफ ना और हम सही काम कर सकें। आप क्या समझते हैं बलूचिस्तान में कुछ ऐसा तबका है जो गैर मुल्की मदद हासिल कर रहा है? भाई, जब अपने घर के लोग नाराज हो जाते हैं तो फिर वो गैरों से ही मदद लेते हैं। तो उनको वापस मनाने के लिए मीडिया को क्या किरदार अदा करना चाहिए? मीडिया अपना किरदार अदा कर रही है। असल रोल हमारे जो मेन स्ट्रीम कौमी मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गए या कौमी अखबारात हो गए, उन्हें अदा करना चाहिए और वो कोई खास रोल फिलहाल हमें नहीं लगता कि वो अदा कर रहे हैं। हम कोयटा में बैठ के जब नोट
वो हमें सिर्फ सनसनीखेज कुछ नजर आता ही नहीं है। वो ये तो जरूर नजर करते हैं कि कोई विश्वास करता है वो काफी रहनुमा जो है वो बैरून मुल्क बैठ के नाराज होकर गुस्से में बैठ के बात करता है। ये निश्चित नहीं करता कि बलूचिस्तान के आवाम के असल मसाइल क्या है, और जब तक मकामी आवाम के मसाइल हल न किए जाए तब तक ये मामला हल नहीं हो सकता। तो आप क्या समझते हैं आने वाले इलेक्शंस में एक दफ़ा फिर हक़ राय दही का मौक़े मैसर आएंगे बलूचिस्तान के आवाम को, तो क्या फिर कुछ तब्दीली आने की इम्कानात हैं? अगर 2008 के इलेक्शन में बाइकाट करने वाली कांग्रेस जमातें में हिस्सा ले तो बिल्कुल तब्दीली आ सकती है। और आपको याद होगा 2008 में जब बाइकाट हुआ तो सबसे मौसर बाइकाट हमारा जो बलूचिस्तान का टर्न आउट था वो मुश्किल 10 से 11% लोगों ने वोट कास्ट किया। हमारी बदकिस्मती के मौजूदा असेंबली में 65 के अरकान की असेंबली में 60 के करीब वज़रा और मुशीर हैं, और सिर्फ 2800 और 3200 वोट लेकर असेंबली बनने वाले आज अहम है मुद्दों पर वजीर है। तो फिर यही होगा, हमें मतलब चाहिए कि हम जो बाइकाट करने वाली जमातें उन्हें जो है दोबारा इलेक्शन में आने पर राजी करें, और जो कि फिलहाल राजी नहीं है। अच्छा, मीडिया का एक काम ये भी है लोगों को अवेयरनेस देना, लोगों को आगाही फराहम करना। हालिया इलेक्शन बहुत नज़दीक हैं, तो क्या मीडिया सही तौर पे आगाह कर रहा है लोगों को अवेयरनेस दे रहा है कि अब उनको नए इंतखाबात में अपने नए लीडर किन लोगों को मुंतखब करना चाहिए जो उनके मसाइल हल कर सकें? मकामी जो मेन स्ट्रीम जो नेशनल जमातें उनके पास है, सो जब वो अभी तक इलेक्शन में जाने पे राजी नहीं है मीडिया, तो अपने किरदार अदा कर रहे हैं। हाँ, उनमें बाइकाट करने वाली में चंद एक जमातें जैसे नेशनल पार्टी हो गई या पश्तूनख्वा मैप हो गई या दीगर जो जमातें उन्होंने बाकायदा इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप है या बलोच रिपब्लिकन पार्टी है, उनकी जानिब से ताहाल ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें। तो मीडिया तो अपने मकामी मीडिया अदा कर रहा है, जो किरदार है। मैं सिर्फ बात जरूर दूंगा कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसे इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा देखा जाता है, उनकी सुनी जाती है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ये किरदार अदा करें। तो आप क्या समझते हैं वो अपना किरदार सही तौर पर अदा कर रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? जी जी नहीं, बिल्कुल बलूचिस्तान के मामले में वो अपना जो किरदार उसे अदा करना चाहिए वो 50% की ज्यादा नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया नेमतुल्लाह साहब हमसे गुफ्तगू करने का। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं ज़ुबैर नियाज़ी साहब, आप एडिटर हैं रोज़नामा जंग लंदन के। अस्सलाम वालेकुम। नहीं साहब, ये बताइएगा आज हमारा मौजू है बलूचिस्तान के मौजूदा सूरत हाल और बैन-अ-क़वामी साजिशों को बेनकाब करने में मीडिया का किरदार। इस हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, क्या मौजूदा सूरत हाल में मीडिया अपना किरदार दुरुस्त तरीके से अदा कर रहा है, खुसूसन बलूचिस्तान के जो हालात हैं उस हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखें, अगर आप इस हवाले से मीडिया का किरदार पूछेंगे तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि मीडिया भी बहुत हद तक जो है वो कसूरवार नहीं है। उसकी वजह यह है कि वहाँ जो हालात हैं वो इस कदर हो चुके हैं कि वहाँ पर आम आदमी का जाना भी मुश्किल हो गया है। कुछ दिन पहले वहाँ कोयटा से होकर आए, हमने हालात देखे हैं, तो वहाँ पर मीडिया को जो एक आम आदमी जो है वो भी काफी उसको मुश्किल पेश आती है। तो फिर मीडिया जो है उसका उत्पत्ति है बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से नहीं है। ये जो है अगर आप शुमाली इलाका जात ले लें, दूर दराज इलाके ले लें, तो वहाँ पर भी जो है वो मीडिया की रसाई अभी तक नहीं है, और इस पर से मजीद मेहनत करने की जरूरत है। इसके लिए जो है अमन और अमान की सूरत हाल का ठीक होना जरूरी है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि मीडिया का जहाँ तक किरदार है, मीडिया ने अवाम में जो है ये शऊर उजागर किया है कि लोगों को जो है बलूचिस्तान के जो हालात है उससे आगाही दिलाई है। अभी जब आपकी हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से इस मसले को जो है हैंडल करते हैं, क्योंकि अमन और अमान तो मीडिया की जिम्मेदारी नहीं होती। मीडिया तो इस वक्त जो है आपको पता है कि हर शख्स को अपनी जान की फिक्र है। तो मीडिया मेरे ख्याल से कि वहाँ पर बेहतर किरदार अदा कर रहा है। और एक और वजह भी आपको नजर आनी चाहिए कि बलूचिस्तान जो है वो रस्ते के हवाले से काफी बड़ा है। ज्यादातर जो मीडिया के जो इदारे हैं वो सारे कोयटा में हैं, और दूर दराज इलाकों तक जो है अभी तक उसकी रसाई हुई नहीं है। इस हवाले से अगर वहाँ कोयटा की जो सूरत हाल होती है उससे तो मीडिया आगाह कर लेता है, लेकिन जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ जो है अभी तक मीडिया की रसाई हुई नहीं। अच्छा, मैं सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि बैनुल-अक़वामी मीडिया खुसूसन भारतीय मीडिया
پاکستان کو بہت بدنام کر رہا ہے، ملک کے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا مہم چلا رکھی ہے کہ پاکستان جو ہے پناہ گاہیں ہیں القاعدہ اور دوسری دہشت گرد تنظیموں کی۔ تو اس حالات میں، اس صورتحال میں میڈیا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اور اس طرح کے جو بلوچستان کے مسائل آپ نے بیان کیے، اس صورتحال میں میرا سوال ہے کہ بھارتی میڈیا اس وقت پاکستان کے خلاف بہت بڑے پیمانے میں پروپیگنڈا مہم چلا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے القاعدہ اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کی محفوظ پناہ گاہ ہے، تو پاکستانی میڈیا ان کی اس مجرمانہ سوچ کا، اس جنگ کا کیسے مقابلہ کر سکے گا؟ دیکھیں، جہاں تک انڈیا کی بات ہے اور بھارتی میڈیا کی بات ہے، وہ صرف ایک ایشو پر نہیں ہے کہ پاکستان کی بات، وہ تو پورے یعنی کہ اس نے آج تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اگر پازیٹیو چیز وہ اس کو نیگیٹیولی دکھاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر انڈیا اگر کوئی کام کر رہا ہے تو ہمیں اس چیز پر جو ہے وہ تھوڑا اس حوالے سے ہی دیکھنا ہوگا کہ وہ جو ہے اس کے ہمارے ساتھ تعلقات جیسے نہیں ہیں، تو ہم 3 جنگیں کر چکے ہیں۔ اگر کچھ کر رہا ہے اس پر جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ وہ تو اینگل سے نہیں لے سکتے، وہ تو آپ یعنی کہ جو پازیٹیو چیز ہے اس کو بھی وہ منفی کر کے دیکھ سکتا ہے۔ تو ہم لوگ اس کو کیسے مقابلہ کر سکیں گے؟ پاکستانی عوام کو کس طرح تعلقات ہیں کہ تین جنگیں ہم آپس میں لڑ چکے ہیں اور اس سے کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہوا ہے۔ یہ بھارتی میڈیا کو بھی سوچنا چاہیے اور بھارتی عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جنگیں جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، ایک دوسرے کی کردار جیسی ایک دوسرے کو نیچا دکھانا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ ہم تقریباً 63 سالوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے گا، عالمی سطح پہ جو پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے القاعدہ اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے، تو پاکستان عالمی طور پر یہ تاثر کیسے مٹا سکتا ہے، کیسے جو ہے لوگوں کو رائے عامہ کو ہموار کر سکتا ہے؟ اس میڈیا کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ہیلو، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ میرا سوال ہے کہ عالمی سطح پہ جو پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے میڈیا وار کے تحت، تو پاکستانی میڈیا عالمی رائے عامہ کو اپنے حق میں کیسے ہموار کر سکتا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے بھارت کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے؟ سب سے پہلے تو پاکستان حکومت تعلیمی شعور اجاگر کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہمارے پاس تعلیم نہیں آتی ہم کسی بھی میدان میں آگے نہیں جا سکتے۔ ہمارے پاس اگر جیسے کہ عرفہ کریم آپ نے دیکھا کہ ایک معصوم بچی ہے، اس نے یعنی پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ پھر ہمارے احسام الحق ہے، پھر ہماری کرکٹ ٹیم ہے، وہ یعنی پاکستان کا نام روشن کرتی ہے۔ ہم اس طریقے سے جو ہے مثبت چیزیں کرتے یعنی دنیا کو اس وقت پوری دنیا ہمیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنا آپ منوانا ہے۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں جیسے دلدل میں، جس سے ہمیں خود نکلنا ہے اور اس سے نکلنے کے لیے قوم کو محنت کرنی ہوگی، دیگر میدان میں آگے نکلنا ہوگا تب جا کر، کیونکہ مانتا کوئی کسی کو نہیں۔ اس پر ایک ایسی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا آپ منوائیں تو پھر اس کے لیے جو ہے ہمیں تعلیمی میدان میں، کھیل کے میدان میں، صحت کے میدان میں اپنے کردار کے حوالے سے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا ہوگا تاکہ جو لوگ ہیں کوئی ہم پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ اس کے لیے بین الاقوامی تارکین وطن جو ہے ہمارے جو غیر ملکی جو دیگر ممالک میں پاکستانی ہیں، ان کو میں جو ہے وہ خراج تحسین پیش کروں کہ وہ بہت ہی اچھے کردار کے حامل ہیں، وہ دن رات وہاں محنت کرتے ہیں، وہ اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کے لیے جو ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارا اچھے طریقے سے نام لیں تو اس کے لیے جو ہے ہمیں محنت کرنی ہوگی اور آگے بڑھنا ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر غیر ملکی کردار شامل ہے؟ بلوچستان کی بدامنی کے اندر بھارت یا امریکہ یا دوسرے ممالک سے؟ بلوچستان کے اندر میں نہیں کہوں گا، یہ پورے پاکستان کے اندر، یعنی کہ پاکستان اس وقت بہت مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے۔ اس پر پوری دنیا کی نظریں لگیں گی، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یعنی یہ سب سے آگے تھا، لیکن اس نے جو نقصان اٹھایا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کتنا یعنی کہ ہم 70 ارب ڈالر کا نقصان کر چکے ہیں، کئی ہزار جانیں ہم شہید کر چکے، اس کے باوجود بھی آج جو ہے ہمیں حکارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا کی نظریں جو ہے وہ پاکستان پر، صرف بلوچستان میں نہیں ہے، یعنی پاکستان میں، اور ہمیں جو ہے ایز اے پاکستانی اپنے آپ کو بنوانا ہوگا۔ ہمیں پوری دنیا کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم دہشت گردی سے نفرت کرتے ہیں،
والے ہیں، ہم دین اسلام کو ماننے والے ہیں۔ پاکستان کے خلاف انڈین میڈیا جو ہے آج تک ممبئی حملوں کے معاملے میں پاکستان کو بدنام کر رہا ہے، تو کیا ہمیں یا ہماری حکومتی سطح پر ہمیں سمجھوتہ ایکسپریس کے معاملے کو نہیں اٹھانا چاہیے، جو کہ وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں، وہاں کے جو متعلقہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں انڈین گورنمنٹ ملوث ہے، اور ہم ان کی اس میڈیا وار کے خلاف کیسے لڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ تاثر دینا ہوگا عالمی دنیا کو کہ ہم جنگ کے خلاف ہیں، ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ ہمیں واضح طور پر ممبئی حملوں کو کنڈیم کرنا ہوگا۔ یہ حرکت کسی مسلمان تو کیا کسی انسان کی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہم نے جتنے بھی کیے ہیں ان کے خلاف، جس سے جو بھی ملوث ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے، اس پر پاکستان کو ایک ٹھوس موقع اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ یہ دہشت گردی سے پاکستان کو اپنے آپ کو جان چھڑانے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دہشت گردی کو کھل کر کنڈیم کریں، کیونکہ اس میں جو جانیں ضائع ہوئی ہیں ممبئی حملوں میں وہ بھی آخر انسان سے، کوئی بچے تھے، اس میں کوئی مائیں تھی، کوئی بہنیں تھی۔ دہشت گردی کو آپ کو دو چالی اور پاکستان کرتا ہے، کنڈیم کرتا ہے۔ ہمیں پوری دنیا کو یہ موقف دینا ہوگا، ہمیں پوری دنیا کو یہ باور کرانا ہوگا کہ ہم جو ہے اس حملوں کو کنڈیم کرتے ہیں۔ جب ہمارا یہ موقف واضح طور پر چلا جائے گا، پھر بھارتی میڈیا چاہے جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لے، اس کا پھر ہم پر وقت نہیں چل سکتا۔ لیکن میں یہاں پر ایک چیز بھارت سے بھی کہنا چاہوں گا کہ خدا را وہ یہ جو جھگڑے ہیں ان کو ختم کریں۔ محبت اور پیار 65 سال بہت ہوتے ہیں، بہت لڑ لیا ہم نے یہاں پر، اور جو بھی ہے چاہے وہ سمجھوتا ایکسپریس میں جو لوگ ملوث ہیں یا جو لوگ ممبئی حملوں میں ملوث ہیں، دونوں طرف جانیں ضائع ہوئی ہیں، دونوں طرف نقصان ہوا ہے۔ جو اس میں ملوث ہے اس کا بالکل جو ہے ایک کڑا احتساب ہونا چاہیے، جو ملوث ہے اس کے ساتھ۔ تو جب ہم انصاف کے جو ترازو ہے اس کو ہم درمیان میں لے آئیں گے اور جو مجرم ہے اس کو سزائیں ملیں گی، تو اس سے جو ہے ہم اپنا جو ہے کردار بھی ادا کر سکتے ہیں، ہم عالمی طور کی جو ہے وہ سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اور انڈیا کو میرے خیال سے 65 سالوں سے جو ہے یہ سبق سیکھ لینا چاہیے کہ خدا را وہ یہ پروپیگنڈا بند کرے، کیونکہ اب جو ہے اب وقت معیشتوں کا ہے، اپنے عوام کو ٹھیک کرنے کا، اپنے عوام کو توجہ دینے کا ہے۔ لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ جو عالمی میڈیا ہے اور آپ نے کہا کہ اس کو کس طریقے سے توڑ دے سکتے ہیں، اس کا اسی طریقے سے ہم توڑ دے سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیں، معاشی طور پر مضبوط کر لیں، ہم اپنے ملک کو جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک کر لیں، کرپشن کو ختم کریں، بے روزگاری کو یہاں سے ختم کریں، یہاں پر تعلیم کا جو ہے ایسا نظام لائے کہ بیرون دنیا سے بھی لوگ یہاں پر پڑھنے پہلے آتے تھے، وہاں سے جب لوگ آئیں گے اور یہاں سے جب ہمارے اخلاق کو دیکھیں گے، ہمارے رویوں کو دیکھیں گے، تو دنیا چاہے کچھ بھی کہتی رہے ان پر اس کا اثر ان کا لحاظ نہیں کرتا۔ دیکھیے پاکستان نے تو اس سلسلے میں کوشش کی ہے، اور آپ دیکھیں دونوں ملکوں کے اندر اس طرح کے روابط بڑھے ہیں۔ پاکستان نے بھارت کو پسندیدہ ملک بھی قرار دیا ہے کاروبار کے حوالے سے، لیکن ابھی تک آپ دیکھیں پاکستان کو ابھی بھی یہ شکایت ہے کہ بھارت جو ہے بلوچستان میں، وزیرستان میں، بانا میں پاکستان کے اندر مداخلت کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بڑی خوشائن بات ہے، پاکستان کی طرف سے جو پازیٹو رویہ ہے یہ بہت ہی خوشائن بات ہے۔ پاکستان کو دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہمیشہ یہ مثبت جواب دے رہا ہے، وہ ان کا میڈیا ہے وہ پروپیگنڈے کر رہا ہے، ان کی حکومتیں پروپیگنڈے کرتی ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے ہمیشہ مثبت جواب جاتا ہے، جو کہ بڑی خوشائن بات ہے، اور یہ پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ دنیا میں جو انصاف پسند لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں لیکن اگر دونوں طرف آگ سڑک رہی ہو تو پھر اس سے بجھائے گا کون؟ لہٰذا میری جو ہے وہ انڈین حکام سے یہ اپیل ہے کہ خدا جو ہے وہ پازیٹو چیزوں پر آئے، اپنا جو پیسہ ہے وہ گولہ بارود خریدنے کے بجائے ہم جو ہے اپنے عوام پر خرچ کریں۔ اچھا، پاکستان کی جو مثبت سرگرمیاں ہیں، جیسے پاکستان بسا اوقات جو ہے بھارتی جاسوسی کے الزام میں گرفتار افراد کو چھوڑ دیتا ہے، ماہی گیروں کو چھوڑ دیتا ہے،
تو پاکستان کی طرف سے تو اس طرح کے مثبت اقدام ہوتے رہتے ہیں. بھارت کی طرف سے بھی بعض اوقات ایسا ہوا ہے, ان کی طرف سے بھی اس سلسلے میں مثبت جوابات آئے ہیں, مگر ہماری طرف سے تو خیر بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں. تو ہمارا میڈیا کیا ان معاملات کو ہائی لائٹ کر رہا ہے تاکہ عالمی سطح پر بین الاقوامی طور پر یہ تاثر جو پاکستان کے خلاف بدامنی, نفرت اور مذہبی دہشت گردی کا ہے وہ ختم کیا جا سکے؟ دیکھیں, میڈیا نے جو ہے اس حوالے سے بہت اچھا کردار ادا کیا. اگر آپ دیکھیں تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک جاسوس تھے, ہم نے ان کا نام نکل گیا, سربجیت سنگھ. سربجیت سنگھ ہاں, میرے ذہن سے نکل گیا ان کا. ان سے بڑے یعنی ہم نے اعزاز کے ساتھ جو ہے وہ اپنے وطن بھیجا, ایک انسانی تقاضے کی بنیاد پر, کیونکہ ان کی عمر کافی ہو گئی تھی, انہوں نے شہر بھی کافی کہا کہ اپنے ایک انسانی ہمدردی کے طور پر جو ہے اسے باہر بھیجا, اور یہ اس میں میڈیا کا ایک بڑا کردار تھا. لیکن وہاں جا کر جب اس نے یہ حرکت کی اور کوئی غلط بیانات کیے تو اس سے جو ہے جو انصاف پسند لوگ ہیں انڈیا کے, ان کو بھی بڑی تکلیف ہوئی کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا کیا اور یہ یہاں آ کر ان کے خلاف بیانات دے رہے تھے. یہ کافی, اور اس کے بعد جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ آپ کس طریقے سے اپنا امیج بہتر کر سکتے ہیں, آپ نے دیکھا انصار برنی, انصار برنی نے پچھلے دنوں ان کے جو صومالی قزاقوں نے ان کے لوگ پکڑ لیے تھے. جی ہاں, اس میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا انہوں نے. تو وہ جو انڈین تھے انہوں نے کتنا یعنی کہ اچھا آپ کو دکھتا ہے, میڈیا نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا, بھارتی میڈیا نے بالکل اپریشیٹ کیا اس موقع پہ کہ پاکستان کے جو اندر ایسے بھی لوگ موجود ہیں درد دل رکھنے والے کہ ہماری حکومت تب سے مند نہیں ہوئی, لیکن وہ لوگ نہ صرف اپنے پاکستانیوں کو چھوڑا کر لائے بلکہ انڈین کو بھی چھوڑا کر لائے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارا یہی کردار رہا, ہم کسی انسان سے محبت کریں گے, یہ ایسے قطع نظر کہ وہ کس مذہب کا ہے, کس ملک کا ہے, کس رنگ کا ہے, کس زبان کا, ہم صرف انسان سے محبت کریں گے تو اس سے جو ہے کافی حد تک ہم اپنا امیج بہتر کر سکتے ہیں. اور ان کا میڈیا کی آپ نے بات کی, تو میڈیا کا بھی جو ہے وہ ہم اسی چیز سے بند کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو اپنا اخلاق جو ہے, اپنے رویے جو ہے جو ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے وہ اگر ہم پازیٹیو رکھیں گے تو انشاءاللہ میڈیا نہیں کر سکتا. ویسے اگر ہم ایک عام انڈین سے اگر ہم ملتے ہیں, ہماری بعض پروگرام سے ملاقات ہو جاتی ہے, تو ہمارا ان کے ساتھ اور ان کا ہمارے ساتھ بڑا اچھا رویہ ہوتا ہے. ایک عام پاکستانی, ایک عام انڈین جب آپس میں ملاقات کرتا ہے, کسی موقع پہ کسی جگہ ملاقات ہو جاتی ہے, تو بہت اچھے طریقے سے, بہت خوش دلی کے ساتھ ہماری جو ہے گفت و شنید ہوتی ہے, بہت پیار سے پیش آتے ہیں. لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حکومتی سطح پہ ہمارے ٹکراؤ زیادہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے عوام ایک دوسرے سے بدل ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ ان چیزوں سے تنگ ہے. عوام نہیں چاہتے جنگ و جدل, کیونکہ اگر آپ ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو 1000 سال ہم اکٹھے رہے ہیں, 1000 سال ہم نے اکٹھے گزارے. عوام میں نہیں ہے, عوام کو نہیں چاہیے یہ جنگ اور جھگڑے, عوام کو انصاف چاہیے, عوام کو تعلیم چاہیے, عوام کو روٹی چاہیے, عوام کو کپڑا چاہیے, عوام کو مکان چاہیے. عوام کو اس چیز سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا. آپ کیوں جھگڑ رہے ہیں اس سے, کیا وجوہات؟ لیکن انڈیا کے اور بھی بہت سارے پڑوسی ہیں نا, ان سے کیوں نہیں کرتے وہ؟ ہمارے بھی پڑوسی ہیں, ہمارے بھی دیکھیں چین ہے, ہمارے ساتھ دوسرے جو ممالک ہیں, ایران ہے, کیا ہمارے ان سے تعلقات ہیں؟ ہم ان سے محبت سے ملتے ہیں, انڈیا سے بھی مل سکتے ہیں, اس سے کوئی وہ نہیں ہے. لیکن حکومتوں کو یہ رویہ چینج کرنا ہوگا, اور اس رویے کو چینج کرنے کے لیے عوام کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. عوام اس چیز کو ریجیکٹ کر دیں, عوام اس چیز کو ریجیکٹ کر دیں کہ ہم نے جو ہے نا کبھی آپس میں لڑنا جھگڑنا. اگر کوئی مسئلہ ہوا ہے, وہ ممبئی ہو یا وہ سمجھوتا ایکسپریس ہو, تو پھر اس کا پورا احتساب ہونا چاہیے. تو وہ بھی بولا ہے کہ اس کے اندر چاہے وہ انڈین ہے چاہے وہ پاکستانی ہے, آپ اس کو پکڑیں. آپ جب تک انصاف نہیں ہوگا تب تک جو ہے آپ کے درمیان یوں جھگڑے چلتے رہیں گے. ایسا میڈیا کا یہ بھی تو کردار ہے عوام میں شعور بیدار کرنا, اویئرنیس بیدار کرنا. تو اس سلسلے میں کیا میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے کہ دو طرفہ میڈیا جو ہے عوام میں محبت بیدار کر رہا ہے؟ ویسے چھوٹی موٹی کوششیں تو ہوتی رہتی ہیں اور اس میں بہت اچھے نتائج بھی آ رہے ہیں. میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. آپ نے دیکھا ممبئی حملہ کے بعد بالکل ہمارا جو ہے رابطہ کٹ گیا انڈیا سے, یعنی کسی بھی
طرح کی حکومتی نمائندگی کا آپس میں بالکل ملاقاتیں رابطے ختم ہو گئے ممبئی حملوں کے بعد. لیکن پھر انڈیا نے کردار ادا کیا. وہاں انڈیا سے ٹائم آف انڈیا نے اور پاکستان سے شنگ نے ایک امن کی آشا کے نام سے ایک پلیٹ فارم شروع کیا. اور آپ نے جو ہے وہ کل یا پرسوں آپ نے دیکھا ہے کانفرنس ہوئی ہے بہت بڑی کہ کس طریقے سے جو ہے انہوں نے باقاعدہ ویزا پالیسی جو ہے وہ نئی ویزا پالیسی لانے پر اتفاق کیا. تو میڈیا کا اس میں کردار ہے. بالکل میڈیا نے عوام میں یہ بھی شعور اجاگر کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ بھائی بھائی رسم کر رہے ہیں, پیار اور محبت سے رہیں. اسی میڈیا کی وجہ سے جو ہے عوام میں یہ شعور آیا ہے کہ اب جنگ مسئلے کا حل نہیں, یہ پیس جان. بحیثیت ایک صحافتی طور پر ہم لوگوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے, کیا رویہ رکھنا چاہیے جس سے ہماری باہمی مسائل بھی حل ہو جائیں اور ہمارے جو بیرونی معاملات ہیں, جو خارجہ پالیسیز ہیں اور ہمارے جو برادر ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بہتر ہو سکیں؟ بالکل وہی کردار ادا کرنا چاہیے جو انصار برنی نے کردار ادا کیا. ہمیں وہی کردار ادا کرنا چاہیے جو پاکستان گورنمنٹ نے اس سربجیت سنگھ کے ساتھ کردار ادا کیا. جب ہم کسی کو انسان سمجھیں گے, ہم جب کسی کوئی قید میں ہے ہماری, ہم اس کو جو ہے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہا کریں گے تو پھر یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی. ہمیں یہی اگر ہمارے رویے پازیٹیو رہے, ہماری سوچ پازیٹیو رہی, ہمارا وہ ایک ہاتھ بڑھائیں تو ہم دو ہاتھ بڑھانے والے ہوں, تو اس طریقے سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے درمیان نفرتیں ختم ہو سکتی. اچھا, میں دوبارہ بلوچستان کے ایک مسئلے پر آؤں گا. بلوچستان کے کچھ ناراض بلوچ جو ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ غیر ملکی مدد حاصل کر رہے ہیں علیحدگی پسندی کے لیے, تو اس سلسلے میں میڈیا کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے, کس طرح ان سے روابط بڑھانے چاہیے اور کس طرح ان کو دوبارہ قومی دھارے میں شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے, ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ یہ استعمال رہے ہیں. بلوچستان آپ کو میں بتاتا چلوں کہ بلوچ جو لوگ ہیں وہ ان کی پاکستان کے لیے بے شمار قربانیاں ہیں اور پاکستان کا وجود ان کے بغیر نہیں ہے. وہ ایک پاکستان کے لیے لازم اور مطلوب ہے, انہوں نے قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے. لیکن اگر آج جو یہ چیزیں ہوئی ہیں, اگر وہ آج علیحدگی پر آ گئے ہیں, ان صورتحال میں ان چیزوں کو ہمیں جو ہے نا وہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس وجہ سے آئے, اور میڈیا کو ان چیزوں کو ان وجوہات کو اجاگر کرنا ہوگا کہ آیا کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ اس پوائنٹ پر آ گئے کہ اب وہاں سے جو ہے وہ واپسی ممکن نہیں. میڈیا کا وہ چیزیں اجاگر کرتا ہے اور پھر عوام کی طرف سے جو ہے حکومتوں پر دباؤ آتا ہے, تو پھر اگر وہ مسائل حل ہو جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچ ہمارے بھائی ہیں اور بلوچ جو ہے وہ بڑے مہمان نواز بھی ہیں. اگر کوئی ان کے گھر پر جائے اور انہیں جو ہے اس پر یقین بھی ہو جائے تو یہ جو ہے اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. اچھا, یہ بتائیے گا نیازی صاحب کہ بلوچستان کے معاملے میں اور دیگر پاکستانی مسائل کے معاملے میں آپ نے بتایا کہ میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے. مجھے بس صرف اتنا آخری سوال پوچھنا چاہوں گا میں آپ سے, کیا ملکی صورتحال میں میڈیا اب کسی حد تک یا مکمل طور پہ مثبت کردار ادا کر رہا ہے, یا مزید کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. میں کہنا چاہوں گا کہ مجموعی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ صورتحال میں مجموعی طور پر میڈیا کیا بالکل درست کردار ادا کر رہا ہے یا اس کو مزید بہتری کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, کوئی بھی چیز جو ہے وہ 100% نہیں ہوتی, اس میں خرابیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمیں ان خرابیوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میڈیا میں بھی ایسا نہیں میڈیم کی 100% وہ ٹھیک زیادہ ہو سکتا ہے, اس کے اندر بھی خرابیاں ہوں, ہمیں ان خرابیوں کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے یہ ہمارے اپنے ملک کا میڈیا ہے, اسے جو ہے ہم اگر پولیٹک چیز اسے وہی چیز دکھانا چاہیے جو کہ حقائق ہے. اور میرے خیال سے جس طرح انہوں نے امن کی آشا کے لیے انہوں نے گرفتار ادا کیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا چاہتا ہے کہ محبت کا جو ہے جو نفرت ہے یہ ختم ہو. اور آپ نے کہا کہ مجموعی قومی کردار کے حوالے سے میں پھر ایک مرتبہ کہوں گا کہ ہمیں وہی کردار ادا کرنا چاہیے جو انصار برنی نے کردار ادا کیا. بہت شکریہ زبیر نیازی صاحب, ہم سے گفتگو کرنے کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اس ٹائم لائن پہ موجود تھے زبیر نیازی صاحب, ان سے گفتگو آپ نے سنی.
ان کا کہنا تھا کہ میڈیا اب تک اپنے معاملات میں بہت بہتر طور پر کردار ادا کر رہا ہے، خصوصاً بلوچستان یا وزیرستان یا پاکستان کے دیگر جگہوں پہ جو بدامنی ہو جاتی ہے اس سلسلے میں، اور پاکستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ بالخصوص انڈیا کے ساتھ تعلقات کے معاملے میں میڈیا نے بہت بہتر اور مثبت کردار ادا کیا ہے۔ لیکن ان کی آخری بات آپ نے سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام کو اپنے اوپر لگائے گئے الزامات اور ان کے خلاف کیے جانے والے پروپیگنڈے کو زائل کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر اپنے آپ کو ایک مہذب و تعلیم یافتہ قوم ثابت کرنا ہوگا، اور اس سلسلے میں وہی کردار ادا کرنا پڑے گا جو کہ انصار برنی صاحب نے کیا، جیسا کہ حال ہی میں انصار برنی صاحب نے صومالی بحری قزاقوں سے وہاں ایک جہاز کو چھڑانے کے لیے نہ صرف پاکستان کی عوام بلکہ انڈیا کی عوام کو بھی بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ تو ہمیں وہی کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ہمارے اوپر جو ایک غلط تاثر قائم ہو چکا ہے کہ ہم لوگ دہشت گرد یا ایسٹریمسٹ ہیں، یہ معاملہ ختم ہو سکے، اور یہ عالمی سطح پر ہم ایک سویلائز، ایک مہذب قوم سامنے آ سکیں، چونکہ ہم ہیں۔ لیکن میڈیا ٹرائل کی وجہ سے، نامناسب رویوں کی وجہ سے ہمیں جو ہے اس طرح کے الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پروگرام کو بہت ختم ہوا جاتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔